Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to cover different topics. We have to discuss different recent trends in IT projects. Then we will discuss project management process groups, and the main part of our today's lecture is project integration management, and what is project integration management and what are the key processes of integration management. First of all, we start with the recap of last lecture. We discussed in our previous lecture about the systems philosophy. System philosophy इसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि when we are talking about or thinking about the project, we need to focus on the multiple perspective of the project. Different systems होते हैं, हमें उन different systems के ऊपर सोचना होता है और देखना होता है, rather than कि tunnel vision के साथ हम project को देखें. तो project managers और especially जो top जो management होती है, they have to understand and they have to look after for the systems perspective. और फिर उसके अंदर हमने देखा कि 3 different type of systems or perspectives are quite important. The first one was the business, कि business के aspects से हमने देखना है कि क्या कुछ important है. फिर हमने देखा कि organization का perspective क्या है, organization के point of view से project को analyze करना और उसकी feasibility को देखना. And thirdly, technology perspective में technology के point of view से देखना कि कैसे टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव में देखना कि कैसे टेक्नोलॉजी जो है हेल्प आउट करती है प्रोजेक्ट के अंदर और प्रोजेक्ट के अंदर टेक्नोलॉजी किस तरह से अफेक्ट करेगी. देन वी डिस्कस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम्स और हमने बात की थी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की और इसका अपना एक इम्पैक्ट होता है प्रोजेक्ट की सक्सेस के ऊपर. एंड वी डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम्स. फर्स्ट वन वाज द स्ट्रक्चर, और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमने देखे थे कि फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी हायरार्की का. और देन वी डिस्कस्ड अबाउट द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो कि मिक्सचर था या हाइब्रिड था फंक्शनल का और प्रोजेक्ट का. और उसके अंदर भी फर्दर हमने डिस्कस किया था कि वीक, स्ट्रॉन्ग और बैलेंस्ड मैट्रिक्स. फिर हमने HR फ्रेम की बात की थी कि कैसे HR जो स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो HR का डिपार्टमेंट होता है या जो फ्रेम होता है, वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन नीड्स को और इंडिविजुअल की नीड्स को फोकस करता है. फिर हमने पॉलिटिकल फ्रेम की बात की थी कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ उसके अपना एक पॉलिटिकल कल्चर होता है, एक पॉलिटिक्स होती है और वो किस तरह से प्रोजेक्ट को अफेक्ट करती है पॉजिटिवली और नेगेटिवली, इसको हमने डिस्कस किया था. एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट द सिंबॉलिक फ्रेम, और सिंबॉलिक फ्रेम में हमने देखा था कि क्या डिफरेंट सिंबल्स हो सकते हैं, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट सिंबल्स के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं और इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था. फिर उसके बाद हमने प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की बात की और उसके अंदर हमने उसको डिवाइड किया 4 मेन फेजेस में. एक जेनेरिक जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है उसकी बात की हमने. उसमें देखा कि कॉन्सेप्ट फेज होती है, डेवलपमेंट फेज, देन इम्प्लीमेंटेशन एंड फाइनली द क्लोज आउट फेज. और फिर हमने कुछ रीजंस डिस्कस की कि व्हाई IT प्रोजेक्ट्स आर कम्प्लेक्स, और इसको हमने देखा कि डिफरेंट डोमेन्स हैं, वाइड एप्लीकेशन है IT प्रोजेक्ट्स की और इस तरह से, और हर जगह IT की इन्वॉल्वमेंट है. तो IT प्रोजेक्ट्स जो है डेफिनेटली कम्प्लेक्स हैं, इसकी नेचर कम्प्लेक्स है क्योंकि टेक्नोलॉजीज भी आए रोज चेंज होती रहती हैं. तो आज हम यहीं से अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि IT प्रोजेक्ट्स तो हमने अंडरस्टैंड किया कि कम्प्लेक्स हैं और इसके डिफरेंट फैक्टर्स देखे. अब हम देखने जा रहे हैं कि अभी रिसेंट क्या ट्रेंड्स हैं और इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं. So the first topic for today lecture is globalization. ग्लोबलाइजेशन से क्या मुराद है, और आजकल एक टर्म आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी कि हमारी जो दुनिया है, आवर वर्ल्ड इज़ लाइक अ ग्लोबल विलेज. वाई वी से इट कि हमारे जो कम्युनिकेशन है बहुत फास्ट हो गई है ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, और हमारे उस तरह से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना, कोऑर्डिनेट करना रिलेटिवली इजी हो गया है.
تو اسی طرح سے اور دیکھیں کہ جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر پالیسیز ہیں وہ بھی کافی ریلیکسڈ ہیں یا کافی اس میں آسانیاں ہو گئی ہیں، اینڈ دیٹ از آلسو ون میجر ریزن کہ گلوبلائزیشن کا فینومنا جو ہے اس ایمرج ہوا ہے. ہمارے جو پولیٹیکل ریلیشن شپس ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے، اور ڈفرینٹ طرح کے جو ہمارے جو ڈفرینٹ ورکنگ ریلیشن شپس ہیں، اس کی وجہ سے جو ٹریڈ کے ریلیشن شپس ہیں وہ جو ہے انہوں نے اس چیز کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے کہ گلوبلائزیشن کی طرف ہم جائیں اور ڈفرینٹ پروجیکٹس ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر رہتے ہوئے ہم ایک ساتھ کریں. اور ڈیفینیٹلی جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ آئی ٹی جو ہے وہ کی انیبلر ہے، جو ٹیکنالوجی کے اندر جو ہماری ایڈوانسمنٹ ہے وہ ایک کی فیکٹر ہے جس نے اس ساری چیز کو پاسبل کیا ہے. ٹھیک ہے، تو گلوبلائزیشن کی وجہ سے آئی ٹی پروجیکٹس جو ہے وہ کافی مطلب نیچر ان کی چینج ہو گئی ہے. رادر دین کہ آپ ایک ہی جگہ پہ ہوں اور اپنے ساری پروجیکٹ ٹیم کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں، تو آپ ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر آپ کی ٹیمز ہیں اور آپ کے پروجیکٹس ہیں، تو اس میں پروجیکٹ مینیجر کا کیا رول ہے. پروجیکٹ مینیجرز کو جو ہے بڑے ایفیشینٹلی دیکھنا پڑے گا کہ کمیونیکیشن کیسے ہوگی، اور افیکٹو کمیونیکیشن کو میک شیور کرنا پڑے گا. اینڈ سیکنڈلی کیونکہ ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر ٹیمز ہوں گی، ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر آفسز ہوں گے، تو ان ٹیم ممبرس کا اور پروجیکٹ ممبرس کا آپس میں ریلیشن شپ اور ٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہوگا. اٹ از آلسو دا ریسپانسبلٹی آف پروجیکٹ مینیجر. اور پھر اس کے بعد وی ہیو ٹو ڈیولپ دا کامن ورک پریکٹسز، کیونکہ اگر ڈفرینٹ جگہوں پہ ہیں تو ڈفرینٹ لوکیشنز کے اوپر جو ہے وہ ٹائمنگ کا ڈفرینس ہوگا، کلچرل کا ڈفرینسز ہوں گے، اور اسی طرح سے اور ڈفرینٹ ایشوز ہو سکتے ہیں. تو ہمیں ایک کامن ورک پریکٹسز کی طرف جانا ہوگا. اور فائنلی جو ڈفرینٹ آج کے ماڈرن جو ٹیکنالوجی کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ٹولز ہیں اس کو افیکٹولی یوز کرنا پڑے گا، سینسیبلی یوز کرنا پڑے گا. اس کے بغیر گلوبلائزیشن نہیں ہوگی. اس سلائیڈ میں ایک اسٹڈی کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ پی ایم جی انٹرنیشنل ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی اور 600 گلوبل آرگنائزیشن کو اسٹڈی کیا، سروے کیا، اور پھر اپنی ایک جو ہے 600 آرگنائزیشن کی اسٹڈی کی بیس کے اوپر کچھ فائنڈنگز دیں، کچھ سجیشنز دیں. اور وہ سجیشن جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں ون بائی ون. اس میں ہے فرسٹ ون، گریٹر پروجیکٹ ڈسپلن. If you have multiple teams that are located at different regions, تو ہمیں ایک پروجیکٹ ڈسپلن کو مینٹین کرنا ہوگا. وی ہیو ٹو میک شیور کہ ایک منیمم لیول ہوگا جس کے اوپر چیزوں کو پروجیکٹ کو مینٹین کیا جائے گا. دیٹ از کال دا پروجیکٹ ڈسپلن. اینڈ سیکنڈلی تھنک گلوبل، ایکٹ لوکل، کہ ہمیں گلوبل پرسپیکٹو میں دیکھنا ہوگا اپنے پروجیکٹ کو، لیکن اسٹل وی ہیو ٹو ایکٹ لوکلی، کہ لوکل جو سنیریو ہے، جو لوکل جو ہماری ریالٹیز ہیں کسی بھی اسپیسیفک سائٹ کے اوپر، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے ٹاسک کو کرنا ہوگا. دین تھرڈ ون از کولیبوریشن اوور اسٹینڈرڈائزیشن. واٹ ڈز اٹ مین؟ اگین کہ آپ نے جب کولیبوریٹ کرنا ہے ڈفرینٹ ٹیمس نے، ڈفرینٹ آفسز نے، ڈفرینٹ لوکیشنز کے اوپر، تو ہمیں کچھ اسٹینڈرڈ پریکٹسز چاہیے ہوں گی کولیبوریشن کے لیے، اور وی ہیو ٹو ہیو سم اسٹینڈرڈ، اور اس کو فالو کرتے ہوئے کولیبوریشن کرنی ہوگی. اور دین وی ہیو ٹو کیپ دا پروجیکٹ مومنٹم. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسپیشلی جب پروجیکٹ جو ہے وہ لانگ ڈیوریشن کے ہیں، تو پروجیکٹ مومنٹم کو جو ہے اگر پروجیکٹ جو ہے وہ لانگ ڈیوریشن کے ہیں تو ہمیں پروجیکٹ مومنٹم کو جو ہے وہ کنٹینیوسلی جو ہے موونگ اس میں رکھنا ہوگا. ادروائز جو ہے وہ پروجیکٹ فیلئر کی طرف جائیں گے. اور سملرلی جو بھی نئی ٹیکنالوجیز ہیں، جو نئے انوویٹو ٹولز ہیں کمیونیکیشن کے لیے، کولیبوریشن کے لیے، وی ہیو ٹو یوز دیم. ادروائز جو ہے اتنی افیکٹو کمیونیکیشن اور کولیبوریشن نہیں ہوگی. تو ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز اور ٹولز جو ہے وہ اویلیبل ہیں جس کے تھرو آئی ٹی پروجیکٹس کو ڈیل کرنا، آئی ٹی پروجیکٹس کو مینیج کرنا از کوائٹ ایزی ٹاسک. اب ہم بات کرتے ہیں آؤٹ سورسنگ کی. واٹ از آؤٹ سورسنگ؟ آؤٹ سورسنگ کی ٹرم آپ نے سنی ہوگی کئی دفعہ. اور واٹ ڈز اٹ مین؟ وین ون آرگنائزیشن ایکوائر سم سروسز اور گوڈس فرام ادر آرگنائزیشن، اٹ از کالڈ آؤٹ سورسنگ. اور سم ٹائمس آف شورنگ بھی آپ نے ٹرم سنی ہوگی. سو واٹ ڈز اٹ مین کہ آف شورنگ کیا ہے؟ آف شورنگ
when we get services from another country, remotely کسی اور کنٹری سے ہم جو ہے سروسز لیتے ہیں تو اس کو آف شورنگ کہتے ہیں. اور کیوں لوگ جو ہے آؤٹ سورسنگ کی طرف یا آف شورنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ دا obvious ریزن از دا ریڈیوسڈ کاسٹ. کیونکہ اگر سپوز کرتے ہیں کہ ایک آئی ٹی پروجیکٹ ہے جو کہ یورپ میں کوئی فرم کرنا چاہ رہی ہے, تو جو یورپین مارکیٹ ہے, جو یورپین لیبر ہے, وہ اتنی چیپر نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو ایشین مارکیٹ. تو اگر وہ اپنا پروجیکٹ آؤٹ سورس کرتی ہیں ان ایشین کنٹریز تو ڈیفینیٹلی وہ اپنی کاسٹ کو ریڈیوس کر رہی ہیں. تو اسی لیے آپ نے یہ ریسنٹ ٹائمز میں ٹرینڈ دیکھا ہوگا کہ جو ویسٹ کی کمپنیز ہیں وہ اپنے پروجیکٹس کو آؤٹ سورس کرتی ہیں یا آف شور جو پروجیکٹس وہ دیتی ہیں ان ڈفرینٹ ایشین کنٹریز. اسپیشلی جو انڈین سافٹ ویئر انڈسٹری ہے وہ اور جو چائنیز مارکیٹ ہے, یہ جو بہت زیادہ ایکٹیولی اس میں کام کر رہے ہیں. آف شورنگ یا آؤٹ سورسنگ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک پاسبل ایڈوانٹیج ہے یوزنگ دا ریسنٹ آئی ٹی ٹیکنالوجیز فار دا کمپنیز, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اس کے اپنے پرابلمس ہیں. اور وہ پرابلمس کیا ہیں؟ دا فرسٹ ون از انٹیگریشن کیسے ہوگی. ڈفرینٹ لوکیشنز کے اوپر ٹیمز کام کر رہی ہیں, ڈفرینٹ پروجیکٹ ممبرز ہیں فرام ڈفرینٹ کنٹریز. اب ان کے لیے دیکھیں ڈفرینٹ اگر آفسز کوئی کنسیڈر کیا جائے تو ڈفرینٹ آفسز ہیو ڈفرینٹ سیٹ آف پروسیسز اور ڈفرینٹ آئی ٹی انفراسٹرکچر. تو اب ہو سکتا ہے کہ ایک جو آرگنائزیشن ہے جو کہ ایک آؤٹ سورس کر رہی ہے پروجیکٹ, اس کا انفراسٹرکچر کافی بہتر ہو ایز کمپیئر ٹو دا آرگنائزیشن دیٹ از گیٹنگ دیٹ آف شور پروجیکٹ. تو اس کو میک شیور کرنا پڑے گا کہ دونوں کے پاس ریزنیبلی ایک ہی طرح کا انفراسٹرکچر ہے یا کمپیٹیبل انفراسٹرکچر ہے اور ایک سیٹ آف پروسیسز ہے جس کو لے کے وہ آگے اپنے کام کو چلا سکتے ہیں. اور پھر سیکنڈلی نیگوشیشن بٹوین بوتھ پارٹیز کہ جو آف شور کر رہی ہے پروجیکٹ اور جو لے رہی ہے پروجیکٹ, جو بزنس لے رہی ہے, ان کو آپس میں نیگوشیٹ کرنا ہوگا فار کانٹریکٹ, فار ورکنگ پلانس, آف مینیجنگ ورچوئل ٹیمز. ورچوئل ٹیمز کیا ہے اس کو ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں. اور ورکنگ پلان کو بھی دیکھیں کہ ورکنگ پلان میں ہم جب بات کرتے ہیں تو ڈفرینٹ آرگنائزیشنز جو کہ ڈفرینٹ کنٹریز میں ہیں ان کے اپنے اپنے پبلک ہالیڈیز ہوں گے اور ضروری نہیں ہے کہ وہ میچ کرتے ہوں. اس لیے ہمیں ایگریڈ اپون جو ہے ورکنگ پلان بنانے ہوں گے. تو ہم اب دیکھتے ہیں آگے نیکسٹ سلائیڈ میں کہ ورچوئل ٹیمز کیا ہے. اوکے, جب ہم ورچوئل ٹیمز کی بات کرتے ہیں تو ورچوئل ٹیمز ایسی ٹیمز ہیں, ایسی پروجیکٹ ٹیمز ہیں جو کہ ریموٹ لوکیشنز کے اوپر ہیں. اس لیے ہم نے ورڈ اس کے لیے ورچوئل ٹیم کا یوز کیا ہے. ڈفرینٹ لوکیشنز کے اوپر ایک ہی پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہی ہیں لیکن لوکیشن جو ہے وہ ریموٹ ہے, تو اس لیے ورچوئل کا ورڈ ہے. ایک ٹاسک جو ہے وہ کامن ہو سکتا ہے لیکن لوکیشن ڈفرینٹ ہوگی. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی کنٹری میں ڈفرینٹ لوکیشنز کے اوپر ہوں. یہ بھی کوائٹ پاسبل ہے کہ ایک ہی کنٹری کے اندر ڈفرینٹ لوکیشنز ہوں, اور اٹ از آلسو کوائٹ پاسبل جو ابھی میں نے آف شورنگ کی بات کی کہ اس میں ڈفرینٹ کنٹریز انوالو ہوتے ہیں. تو ڈفرینٹ ٹیمز جو ہے مختلف ملکوں کے اندر کام کر رہی ہوں تو وہ ورچوئل ٹیمز کہلائیں گی. ایک ہی پروجیکٹ کے اوپر مختلف ٹیمز کام کر رہی ہیں اور ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر. اس کے پاسبل ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ کمپٹیٹیونیس. وٹ ڈز اٹ مین؟ یور مارکیٹ از اوپن. ٹھیک ہے, آپ گلوبل مارکیٹ میں ہیں, آپ کو کمپٹیٹیو ریسورس چاہیے, ہیومن ریسورس. یو کین گیٹ کمپٹیٹیو ریسورس اور ریلیٹیولی چیپر بھی ہوگا. اور سملرلی ریسپانسونیس کہ آپ ڈفرینٹ جیوگرافک لوکیشنز کے اوپر 24/7 اویلیبلٹی کو میک شیور کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ ٹائم ریجنس ہیں تو ڈفرینٹ ٹائم ریجنس کے اوپر لوگ جو ہے کام کریں گے, تو ایک تو ان کی ریسپانسونیس پڑے گی ڈفرینٹ جو ٹائم زونز کی وجہ سے, اور پلس ان کی اویلیبلٹی بھی اسی طرح سے زیادہ ہوگی. پھر جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ آپ کو کمپیئر کر سکتے ہیں آپ ایشین مارکیٹ کو اور یورپین مارکیٹ کو. تو ایشین مارکیٹ کے اندر جو آپ کی آئی ٹی لیبر فورس ہے وہ ایز کمپیئر ٹو یورپین مارکیٹس چیپر ہے. اور ایون
آپ کو کوئی آفس اسپیس نہیں چاہیے. آئی ٹی پروجیکٹس کے اندر آئی ٹی ورکرز جو ہیں وہ ایون اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کے اپنے پروجیکٹ اپنی ٹیم کے لیے اپنی آرگنائزیشن کے لیے کام کر سکتی ہیں, اور یہ ایک بڑا پلس پوائنٹ ہے, ہیوج ایک بینیفٹ ہے. اینڈ اگین پروجیکٹ آرگنائزیشنز جو ہیں یا پروجیکٹ مینیجرز ہیں, دے ہیو ٹو میک شیور دے ہیو ٹو کریٹ دا بیلنس بٹوین ورک اینڈ لائف. جو کمٹمنٹس ہیں, جو ٹیم ممبرس ہیں, ان کے لیے ایک بیلنس اسکیم ہونی چاہیے تاکہ وہ مینیج کر لیں پراپرلی اپنی فیملی لائف, اپنی پرسنل لائف اور اپنے پروجیکٹ ٹاسک کو اور پروجیکٹ ورک کو یا کمٹمنٹس کو. اوکے, پاسبل ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہو سکتے ہیں؟ دا فرسٹ ون از آئسولیشن, کیونکہ جب ہم نے کہا کہ وی ڈونٹ نیڈ آفس اسپیس ایون, تو جب آپ کے ٹیم ممبرس اپنے گھروں میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی دے آر آئسولیٹڈ, اور وہ آئسولیشن جو ہے پروجیکٹ مینیجرس کو اس کو ٹیک کیئر کرنا ہے کہ کہیں پہ وہ آئسولیشن پروجیکٹ جو ٹیم ہے یا ممبرز ہیں ان کو افیکٹ تو نہیں کر رہی. ٹھیک ہے. اینڈ سیکنڈلی کمیونیکیشن پرابلمس کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب ہم ڈفرینٹ لوکیشنز کے اوپر ہیں, ڈفرینٹ ہمارے کلچرز ہیں, ڈفرینٹ ہمارے ٹائم ریجنز ہیں, تو اس کی بیس کے اوپر کمیونیکیشن پرابلم ہو سکتے ہیں, پاسبل پرابلم ہو سکتے ہیں. اگین ایک اور جو ڈس ایڈوانٹیج ہے دیٹ از انفارمل لرننگ یا انفارمل نیٹ ورکنگ. وین وی آر ان دا سیم آفس, وی آر شیئرنگ دا آفس اینڈ وی ہیو chat with each other in tea breaks or lunch time, so we learn from each other. وہ جو انفارمل لرننگ ہے وہ اس کیس کے اندر ورچوئل ٹیمز کے اندر وہ نہیں ہوتی, اور یہ ایک بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, یہ جو کمیونیکیشن ہے, یہ جو ورچوئل ٹیمز کا کانسیپٹ ہے, یہ ٹیکنالوجی ڈیپینڈنٹ ہے. If technology is working fine, then okay. Otherwise there are many problems, کیونکہ بیس ہی ٹیکنالوجی کے اوپر کر رہا ہے, تو اگر آپ پراپرلی کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے, اگر پراپرلی آپ کولیبوریشن نہیں کر سکتے, کولیبوریٹو ٹول آپ کے صحیح کام نہیں کر رہے یا آپ نے پراپر ان کو چوز نہیں کیا, تو ڈیفینیٹلی پرابلم ہوں گے. اوکے, اب اس سلائیڈ کے اوپر دیکھیں ڈفرینٹ سکسیس فیکٹرز کو ڈسکس کیا گیا ہے ورچوئل ٹیمز کے لیے کہ اف وی نیڈ سکسیزفل ورچوئل ٹیمز واٹ آر دا کی فیکٹرز. ٹھیک ہے, جو کہ ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں. دا فرسٹ ون از ٹیم پروسیسز, جیسے کہ ہر چیز کے اپنے پروسیسز ڈیفائن ہوتے ہیں آرگنائزیشن کے اندر, اسی طرح سے جب ڈفرینٹ ٹیمز کام کریں گی ڈفرینٹ لوکیشنز کے اوپر ہوں گی, وی ہیو ٹو ہیو ٹیم پروسیسز ہوں گے کہ کیا ہیرارکی ہے, کون ٹیم یا پروجیکٹ مینیجر ہے یا ٹیم لیڈ ہے, کون ڈیولپر ہے, کون ٹیسٹر ہے, کس کا کیا رول ہے, وی ہیو ٹو ڈیفائن اٹ. دین لیڈرشپ اسٹائل, پروجیکٹ مینیجر کا کی رول ہے کہ اگر وہ ایک اچھا لیڈر ہے, اگر وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ ورچوئل ٹیمز کے کیا کچھ پاسبل پرابلمس ہیں اور اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے, تو اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ کافی افیکٹو ہو سکتی ہے ورچوئل ٹیمز کی سکسیس میں. Then trust and relationships. Again, when we are at remote locations, we have no physical contact or physical meetings, face-to-face meetings. تو ٹرسٹ کو ڈیولپ کرنا اور ایک ورکنگ ریلیشن شپ اچھا بنانا یہ ایک چیلنج ہے, اور اس میں بھی پروجیکٹ مینیجر کا امپورٹنٹ رول ہو سکتا ہے کہ وہ کس طرح سے ڈفرینٹ میٹنگس ٹولس کے تھرو یا ڈفرینٹ میٹنگس کے ذریعے جو ہے پروجیکٹ جو ٹیم ممبرس ہیں ان کا ٹرسٹ ڈیولپ کرتا ہے. دین ٹیم ممبر سلیکشن اینڈ رول پریفرنسز, کہ آپ کیسی ٹیم سلیکٹ کرتے ہیں, کیا ان کے ایکسپیرینس ہے اس طرح کے پروجیکٹس کے اوپر کام کرنے کا جو ورچوئل ٹیمز میں کام کرتے ہیں, اور کیا ان کی اپنی پریفرنسز ہیں, کیا پرائرٹیز ہیں. اگر ان کو آپ اس طرح کی جاب دیں گے, اس طرح کا ٹاسک اسائن کریں گے, تو ہوپ فلی زیادہ اچھا وہ پرفارم کریں گے. اگین ٹاسک ٹیکنالوجی فٹ, اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے جو بھی ٹاسک ہے وہ ٹاسک کے لیے اپروپریٹ ٹیکنالوجی اپروپریٹ ٹول ہوگا تو پھر زیادہ اچھی پرفارمنس ہوگی. جیسے ہم نے پیچھے کہا کہ یہ ورچوئل ٹیمز آر ٹیکنالوجی ڈیپینڈنٹ, تو ٹیکنالوجی اگر اپروپریٹ چوز کریں گے تو ڈیفینیٹلی ٹاسک پرفارمنس زیادہ اچھی ہوگی. دین کلچرل
कल्चरल डिफरेंसेस, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना जैसे कल्चर होता है उसी तरह से हर कंट्री का अपना कल्चर होता है. तो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो टीम्स हैं, वर्चुअल टीम्स, उनके अपने अपने नॉर्म्स हैं, और उन नॉर्म्स को, उन कल्चर की वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करना और फिर उसको उस तरह से एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है. इसको अंडरस्टैंड करना होगा अगर हम सक्सेसफुल वर्चुअल टीम्स चाहते हैं. देन कंप्यूटर मेडिएटेड कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली के बगैर जो है कंप्यूटर मेडिएटेड कम्युनिकेशन के ये पॉसिबल नहीं है कि वर्चुअल टीम्स काम करें. तो हमें डिफरेंट टूल्स चाहिए होंगे, जैसे मिसाल के तौर पे स्काइप ही एक टूल है जिसको हम आम तौर पे वैसे पर्सनल यूज़ में भी बहुत कॉमन है. तो इस तरह के डिफरेंट टूल्स होंगे जिसके थ्रू कम्युनिकेशन हो रही होगी. देन टीम लाइफ साइकिल्स, कि टीम की अपनी एक लाइफ साइकिल होती है, जैसे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल होती है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है, इसी तरह से टीम लाइफ साइकिल भी होती है. एंड वी हैव टू डिफाइन इट, और ये स्पेसिफिक होगा टीम टू टीम या ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. देन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, जब हम फिजिकली एक दूसरे को मिलते हैं, फिजिकल कांटेक्ट में होते हैं, तो वहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट आते हैं. लेकिन जब हम रिमोट लोकेशंस के ऊपर हैं, रिमोटली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो स्टिल कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस हैं. और उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करना है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो टॉप लेवल के ऊपर है, वो अगर इसको प्रॉपरली इफेक्टिवली जो है कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करती है, तो डेफिनेटली वर्चुअल टीम्स जो है वो सक्सेसफुल होंगी. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप्स. पहले हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की या सॉफ्टवेयर मॉडल्स की बात की, और फिर उसके बाद हमने जो है प्रोजेक्ट की डिफरेंट जो है कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया. अब हम बात करते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, और उन प्रोसेसेस को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. और ये क्या है, इसको भी हम डिटेल में देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस, कि ये टर्म जो प्रोसेस है ये क्या है. इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि सीरीज ऑफ एक्शंस directed toward a specific objective or goal, that is called process. तो it means कि जो project management है या जो project है वो क्या है, वो series of processes है या series of actions है, और उसको कैसे manage करना है, that is the key theme, main theme यही है. अब project management process groups को हमने further जो है, अच्छा इससे पहले एक और चीज़ देखें कि इसको प्रोजेक्ट फेजेस के साथ कंफ्यूज नहीं किया जाएगा. लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हम प्रोजेक्ट फेजेस को 4 जर्नल फेजेस में डिवाइड किया था, और ये वो प्रोजेक्ट के हवाले से थी फेजेस. और अब हम बात कर रहे हैं प्रोसेसेस की, तो उसको कंफ्यूज नहीं करना, ये अलग से एक बात है. प्रोसेसेस हर फेज के ऊपर होते हैं, हर फेज के अंदर डिफरेंट तरह के प्रोसेसेस होंगे, और इन प्रोसेसेस को देखते हैं वन बाय वन कि ये क्या है. फर्स्ट वन इज इनिशिएटिंग प्रोसेसेस, और जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि जब हम इनिशिएट करते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस, और वो किसी भी फेज पे हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ फर्स्ट जो फेज है, जैसे कॉन्सेप्ट फेज है प्रोजेक्ट की, उसके अंदर इनिशिएटिंग प्रोसेसेस होंगे. नहीं, जब क्लोज आउट होगा वहाँ पे भी कुछ इनिशिएटिंग प्रोसेसेस होंगे. तो डिफाइनिंग एंड ऑथराइजिंग प्रोजेक्ट और फेज, तो ये मेनली जो है हमारे इनिशिएटिंग प्रोसेसेस होते हैं when we are defining. ठीक है, जब हम किसी काम को किसी को असाइन कर रहे हैं, ऑथराइज कर रहे होते हैं, कोई प्रोजेक्ट या कोई फेज. एंड सेकेंडली हर फेज के बिगिनिंग के ऊपर ये होंगे. इसी तरह से कुछ प्लानिंग प्रोसेसेस होते हैं. प्लानिंग प्रोसेसेस क्या होते हैं, जिसके अंदर मेनली प्लान्स इन्वॉल्व होते हैं. व्हेन वी प्लान फॉर द प्रोजेक्ट, द कंप्लीट प्रोजेक्ट, तो डिफरेंट तरह के प्लान्स होते हैं. तो प्लानिंग प्रोसेसेस डिफरेंट हो सकते हैं. मेनली हम इसको क्या कहते हैं कि डिवाइजिंग एंड मेंटेनिंग वर्केबल स्कीम. तो ये इस तरह के प्रोसेसेस हैं. और इसमें जो की डॉक्यूमेंट है दैट इज टू प्रिपेयर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, और इसको हम आगे फर्दर डिटेल में देखेंगे. और इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर भी मल्टीपल प्लान हो सकते हैं, जैसे स्कोप मैनेजमेंट प्लान, टाइम मैनेजमेंट प्लान एंड सो ऑन. अच्छा, थर्ड कैटेगरी इज एग्जीक्यूटिंग प्रोसेसेस, और ये इसके भी नाम से जाहिर है, लिटरल मीनिंग से, कि प्रोसेस रिलेटेड टू एग्जीक्यूशन. जब हम डिफरेंट तरह की एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करते हैं,
تو یہ ایگزیکیوٹنگ پروسیسز ہوتے ہیں, اور اس میں مینلی کیا ہوتا ہے کہ وی ہیو ٹو کوآرڈینیٹ بٹوین پیپل اینڈ ادر ریسورسز, کہ کیسے پراپرلی یوٹیلائز کرنا ہے اپنا ہیومن ریسورس اور جو ادر ریسورسز ہیں اس میں کیا کیسے کوآرڈینیٹ کرنا ہے. اور مینلی کیا ہوتا ہے جو پروجیکٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ایگزیکیوشن ایکٹیویٹیز ہی ہوتی ہیں, ایگزیکیوشن پروسیسز ہی ہوتے ہیں, ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز. پھر اس کے بعد مانیٹرنگ اینڈ کلوزنگ پروسیسز. مانیٹرنگ اینڈ کلوزنگ پروسیسز آر آلسو کوائٹ امپورٹنٹ اینڈ اٹس ریلیٹڈ ٹو کوالٹی ایشورنس. جب کوالٹی ایشورنس کی بات کرتے ہیں, کوالٹی کنٹرول کی بات کرتے ہیں, تو وہ مانیٹرنگ اور کلوزنگ پروسیسز ہوتے ہیں, اور اس کے اندر ہم پروگرس کو میئر کر رہے ہوتے ہیں یا ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں. And then we also have corrective actions or preventive actions in monitoring and controlling processes. اور finally closing processes. Closing processes کیا ہوتے ہیں؟ when we complete the task or the project, اور پھر ہم formal acceptance کی بات کرتے ہیں from the customer or the sponsor, اور different administrative activities ہوتی ہیں جس کے اندر like lesson learned report بنیں گی, user manuals بنیں گے and so on. اس سلائیڈ کے اندر دیکھیں کہ ایک اسٹڈی کو ڈسکس کیا گیا ہے اور دو طرح سے پروجیکٹ مینیجرز کو کلاسیفائی کیا گیا ہے, کیٹیگرائز کیا گیا ہے, ادر پروجیکٹ مینیجرز اور الفا پروجیکٹ مینیجرز. الفا پروجیکٹ مینیجرز آر دوز پروجیکٹ مینیجرز who have successful record of project execution. اور وہ کیوں سکسیزفل ہوتے ہیں, اور یہ صرف 2% ہوتے ہیں, اور یہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے اندر اسٹڈیز کی گئیں, اور پھر یہ جو آپ کو چارٹ نظر آ رہا ہے سلائیڈ میں, پھر اس کو ڈرا کیا گیا بیسڈ آن دیٹ اسٹڈی. اور اس میں دیکھیں کہ جو الفا پروجیکٹ یا بیسٹ پروجیکٹ مینیجرز ہوتے ہیں, ان ادر ورڈس, وہ ہر فیز کے اوپر ریلیٹیولی زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. اور اس میں دیکھیں اگر پلاننگ اور ایگزیکیوشن یہ دو پروسیس گروپس ہیں جس کے اوپر ریلیٹیولی زیادہ ٹائم اسپینڈ کیا ہے الفا مینیجرز نے, اور باقیوں میں بھی دیکھا جائے تو اس میں بھی زیادہ ٹائم ہی اسپینڈ کیا ہے دوسرے پروجیکٹ مینیجرز کی نسبت. لیکن یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ پلاننگ پہ اگر آپ زیادہ ٹائم اسپینڈ کریں گے تو ہوپ فلی آپ کی جو ایگزیکیوشن پروسیسز ہیں اور ویسے ان جنرل جو آپ کی پروسیس جو پروجیکٹ کی کمپلیشن ہے وہ زیادہ بہتر ہوگی, کیونکہ آپ زیادہ بہتر پلان کریں گے. تو یہ اس کے اندر کی جو ہے کی اس میں فگر ہے, کی فائنڈنگ ہے. اور ایگزیکیوشن میں جب آپ پلان زیادہ اچھے طریقے سے کریں گے تو ایگزیکیوشن جو ہے اس میں آپ ٹائم جو ہے کم اسپینڈ کریں گے. پلاننگ میں اگر ٹائم زیادہ اسپینڈ کیا ہے الفا پروجیکٹ مینیجرز نے, تو ایگزیکیوشن کے اندر انہوں نے ٹائم کم اسپینڈ کیا. اٹ مینس کہ اچھی پلاننگ جو ہے وہ زیادہ بہتر ایگزیکیوشن پروسیسز کی طرف جاتی ہے, یا زیادہ اچھی ایگزیکیوشن آپ کو دیتی ہے ایز کمپیئر ٹو پور پلاننگ. تو کنکلوژن اس کا یہ ہے کہ ہمیں پلاننگ پہ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے اف وی وانٹ ٹو سیو ٹائم ان ایگزیکیوشن پروسیسز. اب ہم بات کرتے ہیں پروجیکٹ انٹیگریشن مینجمنٹ کی, اور یہ اگر آپ فریم ورک کو پہلے لیکچر میں جو ہم نے ڈسکس کیا تھا پروجیکٹ مینجمنٹ فریم ورک, اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ پروجیکٹ انٹیگریشن مینجمنٹ بھی ایک نالج ایریا ہے جو کہ انٹیگریٹ کرتا ہے آل ادر نالج ایریاز. تو اس کو ہم دیکھیں ایسے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ پروجیکٹ انٹیگریشن مینجمنٹ از بیسیکلی کوآرڈینیٹنگ آل نالج ایریاز تھرو آؤٹ اے پروجیکٹ لائف سائیکل. اور اگر ہم اس کے مین پروسیسز کی بات کریں تو مین پروسیسز اس کے 6 ہیں, اور فرسٹ ون از ڈیولپنگ پروجیکٹ چارٹر, دا سیکنڈ ون از ڈیولپنگ پروجیکٹ مینجمنٹ پلان, تھرڈ ون از ڈائریکٹنگ اینڈ مینیجنگ پروجیکٹ ایگزیکیوشن, فورتھ ون از مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ پروجیکٹ ورک, ففتھ ون از پرفارمنگ انٹیگریٹڈ چینج کنٹرول, اینڈ دا لاسٹ ون از کلوزنگ پروجیکٹ اور فیز. اب ہم ون بائی ون ان کو ڈسکس کرتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں پروجیکٹ چارٹر کو ڈیولپ کرنے کی, تو پہلا کویسچن یہ آتا ہے کہ واٹ از پروجیکٹ چارٹر, کہ پروجیکٹ چارٹر کیا ہے. اٹ از ان فیکٹ فارمل ڈاکومنٹ ٹو ریکگنائز دا پروجیکٹ. آپ نے اکثر اپنے ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر دیکھا ہوگا, جیسے گلیوں کے اندر یا سڑکوں کے اوپر, کہ جی یہ ڈیولپمنٹ جو ہے ہوئی ہے اس روڈ کی,
یہ اس پروجیکٹ ٹائٹل سے ہوئی ہے, اس ڈیٹ کو سٹارٹ ہوا, اس کی ٹوٹل بجٹ یہ تھا یا کاسٹ یہ تھی, اور اس ڈیٹ کے اوپر اس کو کمپلیٹ کیا گیا. دیٹ از ان فیکٹ پروجیکٹ چارٹ, جس کے اندر ایک بریف سمری ہوتی ہے آپ کے پاس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ. تو پروجیکٹ ٹائٹل ہوتا ہے, اس کے اوپر ڈیٹ آف آتھرائزیشن ہوا ہے, کب وہ آتھرائز ہوا ہے, اور بیسک کانٹیکٹ انفو ہوتی ہے کہ کون آرگنائزیشن ہے جو کہ اس پروجیکٹ کو کر رہی ہے, یہ کون سپانسر ہے اور کون اس کا رسپانسیبل ہے جس نے اس کو پروجیکٹ کو کرنا ہے. اور ڈیفینیٹلی پروجیکٹ آبجیکٹیوز بریفلی اس میں ڈسکرائب ہوتے ہیں, اور دین وی ہیو ٹو جسٹیفائی دا بزنس نیڈ, اور ہمیں اس کو پراپرلی بتانا ہوتا ہے کہ وائی وی نیڈ دس پروجیکٹ. اور پھر سمری ہوتی ہے پروجیکٹ اسکیجول کی, پروجیکٹ بجٹ کی, کہ کیا اسٹیمیٹڈ بجٹ ہو گیا, کب جو ہے یہ کمپلیٹ ہوگا. سملرلی ہمارے پاس سمری ہوتی ہے کمیونیکیشن پلان کی, کہ کون کون سے جو ہے وہ کی اسٹیک ہولڈرز ہیں, کس ٹائم کے اوپر ان کو کیا کیا کچھ کمیونیکیٹ کیا جائے گا, یہ ساری ڈیٹیل ہوتی ہے. پھر پروجیکٹ سکسیس کرائٹیریا ڈیفائن ہوتا ہے کہ کب ہم یہ کہیں گے, کیا وہ بیسک کرائٹیریا ہوگا جس کی بیس پہ یہ کنسیڈر کیا جائے گا کہ پروجیکٹ سکسیزفل ہے. پھر رولز اینڈ رسپانسبلٹی میٹرکس بتایا جاتا ہے کہ کون کون سی کی رولز جو ہے, کی لوگ جو ہیں, کی ٹیم ممبرز ہیں, اور ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہے. اور آخر میں جو ہے جو کی اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں وہ سائن کرتے ہیں, اور اگر ان کے کوئی کمنٹس ہیں تو اس کے لیے کمنٹس کا سیکشن ہوتا ہے. تو یہ ایک بریف سی سمری ہے, یا بریف سے کانٹینٹس بتائے ہیں کہ پروجیکٹ چارٹر میں کیا کچھ ہوتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ پلان کی, کہ پروجیکٹ مینجمنٹ پلان جو ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو پروجیکٹ مینجمنٹ پلان جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کرتا ہے آل ادر پلاننگ ڈاکومنٹس. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ اسکوپ مینجمنٹ پلان ہوگا, ٹائم مینجمنٹ پلان ہوگا, کاسٹ مینجمنٹ پلان ہوگا, تو اس طرح کے جتنے بھی کوالٹی مینجمنٹ پلان ہوگا, تو وہ سارے جو ہے ان پٹ ہیں فار دا مین پروجیکٹ مینجمنٹ پلان, جو کہ ایک ہوگا, اور اس کے اندر یہاں سب سے ان پٹ آئے گی. اور پروجیکٹ مینجمنٹ پلان کے اندر پروجیکٹ پلاننگ ازمپشنز ہوتی ہیں کہ ہم کیا کچھ ازیوم کر رہے ہیں جب پلاننگ کر رہے ہیں, اور جو میجر ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ یہاں پہ ڈاکومنٹ ہوتے ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ پلان ریلیٹیو ٹو دا پروجیکٹ. اور پھر اس کے بعد پروجیکٹ مینجمنٹ پلان جو ہے وہ ہمیں اسسٹ کرتا ہے پروجیکٹ ایگزیکیوشن میں اور کنٹرول میں. یہ بیسک ڈاکومنٹ ہے جو کہ ہمیں تھرو آؤٹ دا پروجیکٹ گائیڈ کرتا ہے اور اسسٹ کرتا ہے. اینڈ دین بیس لائن فار پروجیکٹ میجرمنٹ اینڈ پروجیکٹ کنٹرول. ڈیفینیٹلی پروگریس کو اگر ہم نے میئر کرنا ہے, ایویلویٹ کرنا ہے کہ ہمارا پروجیکٹ صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے, ہم اپنے جو بھی ایسٹیمیٹڈ ٹائم اور بجٹ کے پلانس ہیں اس کو میٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, تو اس کے لیے یہ ہمارے پاس ایک بیس لائن ہے, ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس کو ہم بار بار ریفر کر سکتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی یہ کوئی اسٹیٹک انٹیٹی نہیں ہوتا, ود دا پیسج آف ٹائم چینجز اگر ہوتی ہیں, اور ان چینجز کے ساتھ ساتھ جو ہے پروجیکٹ مینجمنٹ پلان میں بھی چینجز آتے ہیں. تو یہ فلیکسیبل ہوتا ہے, ڈائنامک ہوتا ہے, اینڈ سبجیکٹ ٹو چینج ہوتا ہے. اسی طرح سے ہمیں سارے جو ڈفرینٹ نالج ایریاز ہیں اس میں سے ہمیں انفارمیشن یا ان پٹ چاہیے ہوتی ہے, تبھی ہم ایک اچھا پروجیکٹ مینجمنٹ پلان بنا سکتے ہیں. تو پروجیکٹ مینیجر جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ سارے اسٹیک ہولڈر سے اور جو ڈفرینٹ ایریاز نالج ایریاز ہیں ان سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان سے وہ ان پٹ لیں. تو اب نیچے دیکھیں, ہم مین ان پٹ کی جب بات کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ڈیولپ دا پروجیکٹ مینجمنٹ پلان, اس کے لیے مین ان پٹس ہمارے پاس پروجیکٹ چارٹر ہے. پروجیکٹ چارٹر کی انفارمیشن جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ڈفرینٹ ہمارے اور پلاننگ پروسیسز ہوتے ہیں ان سب کی جو ان پٹ ہے, پلس انٹرپرائز انوائرمنٹ فیکٹرز جو ہوتے ہیں, ڈفرینٹ فیکٹرز جو کہ افیکٹ کرتے ہیں انوائرمنٹ کو بھی, اور پلس جو آرگنائزیشن کی انوائرمنٹ اور کسی طرح سے پروجیکٹ کو بھی افیکٹ کر سکتے ہیں, تو ان کو بھی کنسیڈر کرنا ہوتا ہے. اور اس کے اندر مین جو ٹیکنیک ہے ٹو ڈیولپ دا پروجیکٹ مینجمنٹ پلان, دیٹ از ایکسپرٹ ججمنٹ. تو جو پروجیکٹ مینیجر ہے, جو ٹاپ مینجمنٹ ہے, جو پروجیکٹ مینجمنٹ پلان کو بنا رہی ہے, ڈیولپ کر رہی ہے, ان کی ایکسپرٹ ججمنٹ جو ہے اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا میجر کانٹینٹس ہو سکتے ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ پلان کے. پہلے ہم نے پروجیکٹ چارٹر کے مین سیکشنز یا مین کانٹینٹس دیکھے, اور اب ہم دیکھتے ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ پلان کے اندر کیا کچھ سیکشنز ہو سکتے ہیں.
تو ہم نے پہلے کہا کہ ایوری پروجیکٹ از یونیک، سو ایوری پروجیکٹ مینجمنٹ پلان از یونیک، کہ ڈفرینٹ کسٹمرز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، وہ ان ساری وہ جو یونیک کریکٹرسٹکس ہیں کسی بھی پروجیکٹ کی، اس کی وجہ سے جب پروجیکٹ مینجمنٹ پلان بھی بنتا ہے تو وہ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے، وہ بھی یونیک ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی پروجیکٹ مینجمنٹ پلان کو لے کے اور ڈفرینٹ پروجیکٹ کو جو ہے سکسیزفلی ہم اکمپلش کریں، ایسا نہیں ہوگا. ہر پروجیکٹ کا اپنا ایک پروجیکٹ پلان ہوگا. اس کے اندر کامن سیکشن میں سب سے پہلا جو سیکشن ہے وہ انٹروڈکشن کا سیکشن ہے، اور یہ انٹروڈکشن کا سیکشن مینلی جیسے پروجیکٹ چارٹر کے کانٹینٹ سے مور اور لیس وہی کانٹینٹس ہیں کہ پروجیکٹ ٹائٹل ہوگا ڈیفینیٹلی، دین وی ہیو بریف ڈسکرپشن آف دا پروجیکٹ، اور اسپانسر کون کر رہا ہے یا کی ہمارے کلائنٹ کون ہیں، اور دین وی ہیو ٹو لسٹ دا پروجیکٹ مینیجرز اینڈ دا کی ٹیم ممبرس. پروجیکٹ ڈیلیوریبلس کیا ہوں گے، کیا میجر ہمارے جو ڈیلیوریبلس ہیں یا پروڈکٹس ہوں گی یا ورک پیکیجز ہوں گے، اس کو ہم نے یہاں پہ بتانا ہوتا ہے. اینڈ دین وی آلسو ہیو ٹو لسٹ دا ریفرنس مٹیریل، کہ کیا کوئی ایسے اسٹینڈرڈس ہیں یا کوئی گورنمنٹ پالیسیز یا رولس ہیں جس کو فالو کرنا ہے اس پروجیکٹ کے اندر، اور ڈفرینٹ جو ٹائپ آف ڈیفینیشنز ہیں اس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ وہ، اور کوئی ایکرونیمز ہیں تو وہ بھی ہمیں اس کے اندر لسٹ ڈاؤن کرنے ہوں گے. ایک اور امپورٹنٹ سیکشن آرگنائزیشن سیکشن ہوتا ہے، جس کے اندر آرگنائزیشن کے چارٹس ہوتے ہیں، کیا ہیرارکی ہے کسی آرگنائزیشن کے اندر، اور اس کے اندر دونوں آرگنائزیشنز ہوں گی، بوتھ پارٹیز، جو آپ کو پروجیکٹ دے رہی ہے، جو اسپانسر ہے وہ بھی، اور جو آرگنائزیشن پروجیکٹ کنڈکٹ کر رہی ہے وہ بھی، دونوں کی اپنی اپنی ہیرارکیز اور اپنے اپنے ان کے چارٹس اس ڈاکومنٹ کے اندر پروجیکٹ مینجمنٹ پلان میں اویلیبل ہوں گے. اسی طرح سے پروجیکٹ کے اندر جو کی ریسپانسبلٹیز ہیں آرگنائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، جو لوگ ہیں، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں پروجیکٹ کے حوالے سے، اور کیا ان کی ریسپانسبلٹیز ہیں، دیٹ وی آلسو ہیو ٹو ڈیفائن. اور پھر اور جو آرگنائزیشن ریلیٹڈ اور پروسیس ریلیٹڈ انفارمیشن ہوتی ہے، ہر آرگنائزیشن کا اپنا ایک سیٹ اپ پروسیسز ہوتے ہیں، اور وہ انفارمیشن جو ہے مطلب کس پروسیس کو، کس طرح کے سیٹ اپ پروسیسز کو فالو کیا جائے گا، ہمیں اس کو بھی ڈیفائن کرنا ہوتا ہے، یہاں پہ بتانا ہوتا ہے. پھر ایک اور سیکشن مینجمنٹ اینڈ ٹیکنیکل اپروچز کا ہوتا ہے، اور اس کے اندر ہم مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آبجیکٹیوز کو بتاتے ہیں کہ ٹاپ مینجمنٹ آرگنائزیشن کی وہ اس کو کیسے دیکھتی ہے، اس کے کیا آبجیکٹیوز ہیں جس کو وہ اچیو کرنا چاہ رہی ہے تھرو دس پروجیکٹ. دین پروجیکٹ کنٹرولز کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ کون لوگ ہوں گے جو اس پروجیکٹ کو کنٹرول کر رہے ہوں گے، جو ان کو آپ کی اسٹیک ہولڈرز بھی کہہ سکتے ہیں یا ٹاپ مینجمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہوں گی. ڈیفینیٹلی رسک مینجمنٹ کی بات ہوگی کہ رسک مینجمنٹ جو کس طرح کے رسک ہیں جو کہ اکر ہو سکتے ہیں ڈیورنگ دا ایگزیکیوشن آف دس پروجیکٹ، اور اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے گا، وہ سارا کچھ رسک مینجمنٹ کہلاتا ہے. اور پھر اس کے بعد پروجیکٹ سٹافنگ کی بات ہوگی کہ کون سے لوگ کس کمپیٹنسی کے لوگ ہمیں چاہیے، اور وہ ہمیں یہاں پہ مینشن کرنا ہوگا. پلس اگر ہمارے کوئی ٹیکنیکل پروسیسز ہیں، ٹیکنیکلی ہم نے کیونکہ آئی ٹی پروجیکٹس یا سافٹ ویئر پروجیکٹس ہیں وہ زیادہ ٹیکنالوجی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، تو ہمارے کوئی ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے ٹیکنیکل جو ہمارے کوئی پروسیسز جس کو ہم نے فالو کرنا ہے اس پروجیکٹ کے اندر، تو ہمیں اس کو بھی ڈیفائن کرنا ہوگا یہاں پہ. اس کے بعد جو ایک اور امپورٹنٹ سیکشن ہے دیٹ از اسکوپ مینجمنٹ. اور اسکوپ مینجمنٹ کے اندر آپ میجر ورک پیکیجز کی بات کرتے ہیں، کیا کچھ ڈیلیوریبلز ہوں گے اس کو بتاتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ کوئی اور ورک ریلیٹڈ انفارمیشن ہوتی ہے ڈفرینٹ طرح کی، اس کو آپ نے یہاں پہ ڈیفائن کرنا ہوگا. اور پھر اسی طرح سے اسکیجول مینجمنٹ ہوتا ہے، اور اسکیجول مینجمنٹ میں آپ اپنی سمری بتائیں گے اسکیجول کی، اور سمری کے اندر جو ہے وہ جو آپ کی ٹائم لائن ہے اس کو بتائیں گے. لیکن جب ڈیٹیل اسکیجول کی بات کرتے ہیں تو کون سے ڈیلیوریبلس کس ٹائم کے اوپر، یا کون سے ورک پیکیجز کب ڈیلیور ہوں گے، ہمیں اس کو ٹائم لائن کو بتانا ہوگا. اور اسی طرح سے کوئی اور ایکسٹرا ریلیٹڈ انفارمیشن ہے اسکیجول سے تو وہ بھی ہمیں ڈیفائن کرنی ہوگی. پھر ہم بات کرتے ہیں بجٹ سیکشن کی، اور بجٹ سیکشن کے اندر سمری بجٹ ہوگا، کی فگرز ہوں گی کہ کیا کچھ بجٹ اپروو ہوا ہے اور کیا ایسٹیمیٹڈ ہمارے پاس فگرز ہیں. لیکن جب ہم ڈیٹیل بجٹ کی بات کرتے ہیں تو
ڈفرینٹ جو ٹائم کے اوپر ڈفرینٹ جو ہمارے ورک پیکیجز ہیں کتنی کچھ اس کے اوپر کاسٹ آئے گی, کیا اس کے لیے بجٹ پلان کیا گیا ہے, وہ سارا, اور اسی طرح سے کوئی اور کاسٹ سے بجٹ سے ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن ہے تو وہ بھی اس کے اندر ڈیفائن کی جاتی ہے. تو یہ ہم نے دیکھا کہ کیا کچھ کی سیکشنز ہو سکتے ہیں کسی ایک پروجیکٹ مینجمنٹ پلان میں, اور آبویسلی ڈفرینٹ جو نالج ایریاز ہیں ان کے جو ڈفرینٹ پلانز ہیں اس سے انپٹ آئے گی اور ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں گے تو تبھی جا کے ایک اچھا پروجیکٹ مینجمنٹ پلان بن سکتا ہے. اوکے, اب ہم بات کرتے ہیں ڈائریکٹنگ اینڈ مینیجنگ پروجیکٹ ایگزیکیوشن. اب یہ ایک اور جو ہے پروسیس ہے ہمارا پروجیکٹ انٹیگریشن کا, اور اس میں ہم بات کرتے ہیں ایگزیکیوشن کی. ہمارا فوکس جو ہے وہ ایگزیکیوشن کے اوپر ہے. اس کے اندر مین انپٹس دیکھیں جو ہے وہ بیسیکلی پروجیکٹ مینجمنٹ پلان ہے یا چینج ریکویسٹ ہے. پروجیکٹ مینجمنٹ پلان سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا کچھ ورک ڈلیوریبلز ہیں جو کہ ہم نے تھرو ایگزیکیوشن جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے ہم نے اس کو ڈلیور کرنا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ٹائم میں نے بتایا کہ گزرتا ہے تو کچھ چینجز آبویسلی آتی ہیں پروجیکٹ کے اندر یا اسکوپ کے اندر یا بجٹ کے حوالے سے. تو وہ جو چینج ریکویسٹ ہے اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ وہ کیسے اس کی اپروول یا ریجیکشن ہوتی ہے, لیکن اس کو بھی اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے اور وہ مین انپٹ ہوتی ہیں ایگزیکیوشن کے لیے. اور ڈیفینیٹلی جو پروجیکٹ کا میجر ٹائم جو ہوتا ہے, میجورٹی آف دا ٹائم جو ہے وہ ایگزیکیوشن ہی میں اسپینڈ ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک امپورٹنٹ جو یہاں پہ بات ہے ایگزیکیوشن کے پوائنٹ آف ویو سے وہ یہ ہے کہ ٹیم اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس کے درمیان میں کیسے جو ہے ریلیشن شپ ہوگا, اور ٹیم کو لیڈ کرنا پروجیکٹ مینیجر کے لیے ڈیورنگ دا ایگزیکیوشن پروسیسز, ڈیورنگ دا ایگزیکیوشن فیز, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ کیسے لیڈ کرتا ہے. کیونکہ اگر وہ لیڈر ہے صحیح معنوں میں, وہ پروجیکٹ مینیجر ہے, تو اس کو اپنی ایگزامپل سیٹ کرنی ہوگی. ایف دا پروجیکٹ مینیجر از maintaining or achieving the goals as mentioned in the project plan, تو definitely اس کا اچھا امپیکٹ جائے گا پروجیکٹ ٹیم کے اوپر بھی. اور اس کی سیکنڈ رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے کہ کیسے اس نے اسٹیک ہولڈرس کے درمیان ریلیشن شپ کو پراپرلی لے کے چلنا ہے یا ایک اچھا ریلیشن شپ اس نے مینٹین کرنا ہے. اور ڈیفینیٹلی اگر پروجیکٹ مینیجر جو ہے وہ فلیکسیبل ہوگا, کریٹیو ہوگا, ڈفرینٹ انوویٹیو ٹولز کو یوز کر سکے پروجیکٹ میں, اور آبویسلی پروجیکٹس جب بھی ہوتے ہیں پروسیس ڈیفائن ہوتے ہیں, آرگنائزیشن کا اپنا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے, لیکن اس سیٹ اپ کے اندر بھی سم ٹائمز پروجیکٹ مینیجرس کو جو ہے رولس بریک کرنے ہوتے ہیں, اور دین دے ہیو ٹو جسٹیفائی کہ وہ انہوں نے کیوں ایسے کیا, تو اس کو فلیکسیبل ہونا پڑتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی جو ایگزیکیوشن ہے وہ آئسولیشن میں نہیں ہو سکتی. ایگزیکیوشن ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ نے کیسے پلان کیا. جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے چارٹ دیکھا کہ جتنی اچھی پراپر پلاننگ ہوگی اتنا ہی کم ٹائم لگے گا ایگزیکیوشن میں اور زیادہ سکسیزفل ہوگا پروجیکٹ. بالکل اسی طرح سے ہم جو ہے ان دونوں کو آئسولیٹ نہیں کر سکتے, پلاننگ کو اور ایگزیکیوشن کو, اینڈ وی ہیو ٹو کوآرڈینیٹ بٹوین بوتھ. اس میں جو گولڈن رول ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ پلان کرتے ہیں تو پلان کرتے ہوئے وہ اپروپریٹ لوگ ہونے چاہیے, وہ سوٹیبل ٹیم ہونی چاہیے جس نے کہ انفیکٹ وہ ٹاسک پرفارم کرنا ہے. جو ٹاسک جس نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے اگر وہ پلان کریں گے تو وہ پلان زیادہ اچھا ہوگا, وہ زیادہ ریئلسٹک ہوگا. دیٹس وائی دوز ہو ول ڈو دا ورک شوڈ پلان دا ورک. اسی طرح سے جب جیسے میں نے پہلے کہا کہ پروجیکٹ مینیجر جو ہے وہ لیڈر ہوتا ہے, تو لیڈر کو ایگزامپل سیٹ کرنی ہوتی ہے, اور اگر اسٹرانگ لیڈرشپ ہوگی تو ڈیفینیٹلی ایگزیکیوشن جو ہے وہ زیادہ اچھی ہوگی, ایگزیکیوشن کی فیس میں زیادہ ایکٹیولی کام ہوگا. اور ڈیفینیٹلی آرگنائزیشن کا جو کلچر ہے وہ بھی ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ان پروجیکٹ ایگزیکیوشن. اف پیپل within the organization are supportive to each other, definitely their output, their efficiency will be better than
any organization which has no sportive culture. اسی طرح سے جو آرگنائزیشن کے اپنے رولز ہوتے ہیں اس کو بھی جو ہے دیکھنا ہوگا کہ وہ کتنے سپورٹیو ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ بیوروکریٹک پروسیجرز ہیں آرگنائزیشن کے اندر اینڈ اف یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ یو ہیو ٹو کراس سو مینی ہرڈلز, تو آپ ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے اور پروجیکٹ ایگزیکیوشن کے اوپر اس کا برا افیکٹ پڑے گا. تو سپورٹیو کلچر کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اسی طرح سے پروجیکٹ مینیجر کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ پروڈکٹ کا اس کو نالج ہونا چاہیے, وہ جس ڈومین کے اندر وہ اپلیکیشن ہے, جو اپلیکیشن ایریا ہے اس کا نالج, بزنس کا اچھا جو ہے نالج انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. اگر بڑا پروجیکٹ ہے, لارج اسکیل پروجیکٹ ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ زیادہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز جانتا ہو. اس کے ایک اچھا جو ہے مینیجر جو بھی ہوگا, اچھا مینیجر وہ ایٹ لیسٹ بزنس نیڈس کو جو ہے انڈرسٹینڈ کرتا ہوگا اور ان جنرل جو وہ اپلیکیشن ایریا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوگا, اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. لیکن اسمال اسکیل پروجیکٹ کے اندر اس کو ٹیکنیکلی بھی اسٹرانگ ہونا ہوگا, ادروائز جو ہے وہ اس کے لیے مشکل ہوگا کہ پروجیکٹ کو سکسیزفلی ایگزیکیوٹ کرے. جب ہم پروجیکٹ ایگزیکیوشن کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ٹولس اور ٹیکنیکس اویلیبل ہیں جن کے تھرو جو ہے پروجیکٹ ایگزیکیوشن کو اور زیادہ افیکٹو بنایا جا سکتا ہے, اور اس میں جو امپورٹنٹ ہے وہ ایکسپرٹ ججمنٹ ہے. ایکسپرٹ ججمنٹ جو ہے, جو پروجیکٹ مینیجر کی ججمنٹ ہے یا ٹاپ مینجمنٹ جو کتنے ایکسپیرینسڈ ہیں, وہ بہت امپورٹنٹ ہے ان تھرو آؤٹ دا پروجیکٹ ایگزیکیوشن. اور اسی طرح سے پروجیکٹ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹمز, جو بھی اچھی آرگنائزیشنز ہیں وہ ڈفرینٹ طرح کے سسٹمز یوز کرتی ہیں, انفارمیشن سسٹم, مینجمنٹ سسٹم, اور اس کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنے ورک پریکٹسز کو اور اپنے پروسیسز کو زیادہ اچھے طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں اور مینیج کر سکتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ پروجیکٹ ورک. یہ ایک اور کی پروسیس ہے پروجیکٹ انٹیگریشن مینجمنٹ کا, اور اس کے اندر جو ہے ہم بات کرتے ہیں ان جنرل جو ہے کوالٹی کنٹرول کی, کوالٹی ایشورنس کی, اور اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے چینج. اور چینجز جو ہیں اس کو آپ نہیں روک سکتے. ایک کوٹ بھی ہے, کوٹیشن ہے کہ دیر از نتھنگ پرماننٹ ایکسیپٹ چینج. تو چینجز اگر ہوتی ہیں اور یو کین ناٹ اوائڈ دا چینج, تو اس چینج کو کیسے مینیج کرنا ہے اپنے پروجیکٹ کے اندر, کیسے اس کو اکوموڈیٹ کرنا ہے, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ جو ہے جاب ہے. 90% آف جو جاب ہے وہ پروجیکٹ کا جو ٹائم ہے اس طرح اس پروسیس کے اندر مانیٹرنگ اور کنٹرولنگ میں وہ صرف اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ اینڈ مینیج چینجز. تو یہ کوائٹ امپورٹنٹ, اور مینلی ہم اس میں کرتے کیا ہیں اس طرح کے پروسیسز کے اندر کہ وی ہیو ٹو کلیکٹ, میئر اینڈ ڈسیمینیٹ پرفارمنس انفارمیشن. کہ آپ کے ڈفرینٹ پیریوڈک ریویوز ہوتے ہیں یا انسپیکشنز ہوتی ہیں, اور اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے پلان کیا ہے اس کے مطابق ہم اپنا پروجیکٹ چل رہا ہے, ایگزیکیوشن ہو رہی ہے, پرفارمنس اس طرح سے ہے, یا ہم ڈی ٹریک ہو رہے ہیں اور ہم اپنے اسکیجول سے پیچھے جا رہے ہیں, یا ہم اوور بجٹ ہو رہے ہیں. تو وی ہیو ٹو مینیج آل دوز کنسرنس. اس کے اندر مین ان پٹ دیکھیں اگر تو پروجیکٹ مینجمنٹ پلان obviously مین ان پٹ ہے کیونکہ اسی کے اندر سارے پلاننگ ڈاکومنٹس ہیں. اینڈ سیکنڈلی دا پرفارمنس رپورٹس. جب آپ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے پرفارمنس رپورٹس پریپیئر کرتے ہیں, ڈفرینٹ ٹیمز جو ڈفرینٹ پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہیں, دے ہیو ٹو پریپیئر دا پرفارمنس رپورٹس. اور پرفارمنس رپورٹس کے اندر آپ مینشن کرتے ہیں کہ کتنا آپ نے ٹاسک یا کام یا جو بھی اس ڈیورنگ اس اسپیسیفک ٹائم جو اچیویبل جو ڈیلیوریبلس تھے وہ اچیو کیے ہیں, اور کتنا آپ اپنے اسکیجول اور اس سے پیچھے ہیں, یا کتنا آپ جو ہے آگے جا رہے ہیں. اور پروجیکٹ مینجمنٹ پلان جو ہے بیسیکلی بیس لائن ہے ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ کنٹرول چینجز. تو بیس لائن اس کو ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو پروجیکٹ مینجمنٹ پلان ہوتا ہے, جیسے کہ میں نے پہلے کہا, اس کے اندر سارے نالج ایریا سے انپٹ ہوتی ہے, اس کے اندر ملٹیپل پلاننگ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں. تو وہ جو ایک انیشیل پلان ہوتا ہے اور پلس جو اپروو چینجز ہوتی ہیں پروجیکٹ کے اندر, وہ بیس لائن کہلاتا ہے. اور اسی کے تھرو جو ہے ہم
प्रोसेस की जो प्रोग्रेस है, सॉरी प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस है उसको जो है हम मॉनिटर करते हैं। और इसका इस प्रोसेस, इस तरह के प्रोसेसेस जब होते हैं, जो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के प्रोसेसेस हैं, तो उसके अंदर मेन आउटपुट हमारी क्या होगी? डेफिनेटली चेंज रिक्वेस्ट होगी। कि अगर हम देखते हैं कि वी नीड चेंज इन स्कोप और इन schedule और बजट और एनी अदर चेंज, वी हैव टू इनिशिएट द चेंज रिक्वेस्ट। और इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि उसके लिए क्या मैकेनिज्म होता है उस चेंज रिक्वेस्ट को मैनेज करने का, रिजेक्ट करने का। अब हम बात करते हैं इन परफॉर्मिंग। अब नाउ वी टॉक अबाउट द परफॉर्मिंग इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल। और ये चेंज कंट्रोल एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और ये बेसिकली क्या है? हाउ टू आइडेंटिफाई, एवेलुएट एंड मैनेज चेंजेस। और इसके अंदर जो है हमने देखना होता है कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि चेंज को इन्फ्लुएंस करते हैं, या जो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो जिनकी वजह से चेंजेस आकर होती हैं। ठीक है, एंड वी हैव टू मैनेज दोज फैक्टर्स। हम चाहेंगे कि कम से कम चेंज आकर हो ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। और वी हैव टू डिटरमिन कि चेंज अकर हो गई है, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, समथिंग इज ऑलरेडी डन। और इसी तरह से हमें ये भी देखना है कि जब कोई और चेंज अकर होने वाली है या चेंज अकर होगी, हाउ टू मैनेज इट। ठीक। और तो इसके अंदर जो मेन इनपुट्स हैं, वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन जो है और जो चेंज रिक्वेस्ट हैं, वो बेसिकली इसकी मेन इनपुट्स हैं। और इसकी आउटपुट क्या होगी? ऑब्वियसली इस प्रोसेस के अंदर अपडेटेड चेंज रिक्वेस्ट स्टेटस होगा, कि उसका स्टेटस बताएंगे अप्रूव हुई है, रिजेक्ट हुई है, या वो ऑलरेडी अकोमोडेट कर दिया गया, उस चेंज को अकॉर्डिंगली काम कर दिया गया, एग्जीक्यूशन हो गई है। और जो डिफरेंट प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं उसको भी अपडेट किया जाएगा। चेंजेस डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं, इनफॉर्मल वे में भी हो सकती हैं, फॉर्मल भी हो सकती हैं, रिटन भी हो सकती हैं, और ऑरल भी हो सकती हैं। तो ये डिपेंड करता है। और जब भी कोई रीजनेबल साइज का प्रोजेक्ट होगा तो उसके ऊपर जब चेंज अकर होगी या किसी चेंज को अकोमोडेट करना होगा, तो डेफिनेटली फॉर्मल और रिटन अप्रूवल के साथ या रिटन रिक्वेस्ट के साथ जो है उसको इनिशिएट किया जाएगा। चेंज को मैनेज करने के लिए हमारे पास चेंज कंट्रोल सिस्टम होता है। और चेंज कंट्रोल सिस्टम इज बेसिकली द फॉर्मल प्रोसेस टू मैनेज सच चेंजेस। उसको हम चेंज कंट्रोल सिस्टम की बात कहते हैं। और इसी तरह से चेंज कंट्रोल बोर्ड होता है। चेंज कंट्रोल बोर्ड इज द ग्रुप ऑफ की स्टेक होल्डर्स जिनका कंसर्न होता है उस प्रोजेक्ट के साथ और चेंजेस के साथ, एंड दे हैव टू मेक डिसीजंस के ये चेंज जो है अप्रूव की जाए या रिजेक्ट किया जाए, इसको कैसे अकोमोडेट किया जाए। और ये जो मेंबर्स हैं जो कि चेंज कंट्रोल बोर्ड में होते हैं, ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये लोग चेंज हो सकते हैं। डिफरेंट टाइम्स के ऊपर डिफरेंट लोग या डिफरेंट की स्टेक होल्डर्स इस बोर्ड का पार्ट हो सकते हैं। और डेफिनेटली हमें जितने भी की स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको जो है वो इस बोर्ड के इस बोर्ड का पार्ट बनाना चाहिए। एंड डेफिनेटली वी हैव टू टेक ऑन बोर्ड द ऑल की स्टेक होल्डर्स। और की स्टेक होल्डर्स को अगर हम ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तो हमें बाद में उसके प्रॉब्लम होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जब कॉस्ट से रिलेटेड या बजट से एंड ऑब्वियसली जब हम की स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तो हमें डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स होंगे। अगर बजट से रिलेटेड और स्केड्यूल से रिलेटेड चेंजेस आती हैं तो मैनेजमेंट जो होती है, एंड स्पेशली द टॉप मैनेजमेंट, दे डू नॉट लाइक सरप्राइजेस, जिसके अंदर आप उनको ओवर बजटिंग की बात करें या आप अपने टाइम से जो है पीछे रह गए, इस तरह की अगर आप सरप्राइजेस देंगे तो मैनेजमेंट इसको लाइक नहीं करती। सो यू हैव टू केयरफुली फॉर्म दिस चेंज कंट्रोल बोर्ड। और फिर उसके बाद जब हम आईटी प्रोजेक्ट की बात करते हैं, स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो हमें कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना होता है। डिफरेंट डिलीवरेबल्स या डिफरेंट मॉड्यूल्स या डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के ऊपर डिफरेंट टीम्स काम कर रही होती हैं, उसके डिफरेंट वर्जन्स होते हैं। उन डिफरेंट वर्जन्स को, उन डिफरेंट जो
ورک ڈلیوریبلز جو ہیں ان کو کیسے مینیج کرنا ہے, اس کے کیا ورژن ہے, کون سی ٹیم کس جو ہے ورژن کے اوپر یا کس پیکیج کے اوپر کام کر رہی ہے. وی ہیو ٹو مینیج سچ آل انفارمیشن, اور اس کے لیے کنفیگریشن مینجمنٹ کے ٹولز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ سافٹ ویئرز ہوتے ہیں دیٹ کین بی یوزڈ. اور آبویسلی کمیونیکیشن کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے پروجیکٹ کے سکسیزفل ایگزیکیوشن میں, اور ہر جگہ ہم اس کو بار بار ڈسکس کرتے ہیں کہ کمیونیکیشن از کوائٹ امپورٹنٹ. اگر پراپر کمیونیکیشن ہوگی امنگ آل دا اسٹیک ہولڈرس تو پھر زیادہ اچھا ہوگا اور زیادہ اچھے کوآرڈینیشن ہوگی. اور اگر پراپر کمیونیکیشن نہیں ہے ڈفرینٹ ٹیمس سے ڈفرینٹ جو پروجیکٹ سٹاف ہے, اگر اس کے بیچ میں کوآرڈینیشن نہیں ہے پراپر, وہ چینجز کو پراپرلی کمیونیکیٹ نہیں کیا گیا, تو اس طرح سے پھر اپڈیٹڈ اور جو ڈیزائرڈ ڈلیوریبلز ہیں وہ ڈلیور نہیں ہوں گے. اوکے, چینج کنٹرول بورڈ کا ہونا بہت ضروری ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کا پاسبل ڈس ایڈوانٹیج کیا ہوگا؟ جی اوبیسلی ہمیں ٹائم چاہیے, وی نیڈ ٹائم ٹو ڈسکس چینجز, ٹو اپروو اور ریجیکٹ چینجز, اور سارے اسٹیک ہولڈرز اگر اس میں انوالو ہیں تو ہمیں یہ مینیج کرنا ہوگا کہ کس ٹائم پہ وہ سارے اسٹیک ہولڈرز آپس میں بیٹھ سکتے ہیں اور چیزوں کو ڈسکس کر سکتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اٹ از ٹائم ڈیمانڈنگ, اور اس کے لیے ایک پاسبل سلوشن یہ ہو سکتا ہے جیسے کسی آرگنائزیشن کے اندر 48 آور پالیسی ہو سکتی ہے. وٹ ڈز اٹ مین کہ جو بھی چینج آئے گی اس کے اوپر ہم نے 48 آورس میں ڈیسیجن لینا ہے, اینڈ وٹ ایور از دا ڈیسیجن وی ہیو ٹو کمیونیکیٹ اٹ ٹو دا ٹاپ مینجمنٹ, اور ٹاپ مینجمنٹ کے پاس اگین 48 آورس ہوں گے. اگر وہ اس کے اوپر کمنٹس کرتی ہے, ایکسیپٹ کرتی ہے یا ریجیکٹ کرتی ہے تو دے آلسو ہیو 48 آورس لمٹ. اگر 48 آورس کے اندر کوئی رسپانس نہیں دیتی تو اٹ مینس کہ جو بھی چینجز سجیسٹ کی گئی تھیں دے ایکسیپٹڈ. تو اس طرح سے ہے. اسی طرح سے اور جو آج کے جو ہماری ورک پریکٹسز ہیں, بہت ساری سافٹ ویئر آرگنائزیشنز کے اندر, بہت سارے آفیسز کے اندر جو ہے وہ ڈیلی میٹنگ ہوتی ہیں. جب آپ اپنا دن سٹارٹ کرتے ہیں تو 15-20 منٹ کی انیشل میٹنگ ہوتی ہے جس کے اندر سارے لوگ جو ہے پروجیکٹ ٹیم جو ہے وہ مل کے بیٹھتی ہے یا کھڑے ہی وہ بات کرتے ہیں اور جو بھی چینجز ہیں یا جو بھی اپڈیٹس ہیں وہ شیئر کرتے ہیں. اسی طرح سے کچھ آفسز کے اندر, کچھ آرگنائزیشنز کے اندر کوائٹ پاسبل کہ یہ ویکلی ہو اور اس کی ڈیوریشن چینج ہو سکتی ہے, ڈپینڈس کہ کس طرح کی آرگنائزیشن ہے اور کس سائز کا پروجیکٹ ہے. اچھا, جب ہم بات کرتے ہیں کہ پراپر ایڈریس کیا جائے چینج کو, تو یہ بک سے ایک آئی ٹی پروجیکٹ مینجمنٹ جو بک ہے اس کے پیج نمبر 164 سے یہ ٹیبل لیا گیا ہے, اینڈ دیئر آر سم سجیشنز ٹو پرفارم انٹیگریٹڈ چینج کنٹرول. اور اس میں فرسٹ ون ہے کہ ویو پروجیکٹ مینجمنٹ ایز اے پروسیس آف کانسٹنٹ کمیونیکیشن اینڈ نیگوشیشن. جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے among all the stakeholders, تو وہ پروجیکٹ مینجمنٹ کو جب آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹوٹلی پروسیس ہی جو ہے کمیونیکیشن کا ہے کہ ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ چینجز, ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ ود دا اسٹیک ہولڈرز, اور کیسے نیگوشیٹ کرنا ہے ود ڈفرینٹ پارٹیز, ود ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز. یہ کوائٹ امپورٹنٹ ہے, اس لیے دیکھیں اس کو ٹاپ پہ لکھا گیا ہے. دین پلان فار چینج, اور ایسے نہیں آپ کو کہ آپ ری ایکٹیو ہوں, آپ کو پرو ایکٹیو ہونا پڑتا ہے. آپ کو پہلے سے فورس ہی کرنا پڑتا ہے کہ کیا کچھ پاسبل چینجز ہو سکتی ہیں, اینڈ یو ہیو ٹو پلان فار دیٹ. اگر آپ بیٹھے رہیں گے کہ ایک دفعہ کوئی چینج ہو جائے, کچھ اگر ہو جائے اور پھر آپ اس کو کریں گے تو یہ کوئی اچھی اپروچ نہیں ہے. سو یو ہیو ٹو پرو ایکٹیو. دین تھرڈ ون از اسٹیبلش اے فارمل چینج کنٹرول سسٹم انکلوڈنگ اے چینج کنٹرول بورڈ, رادر دین کہ آپ ایک انفارمل سی ایک کمیٹی بنائیں اور وہ ڈیسیجنز لے رہی ہو. جب آپ فارمل جو ہے ایک پروسیس ڈیفائن کریں گے, ہاؤ ٹو ایڈریس, ہاؤ ٹو مینیج دا چینجز ود ان دا پروجیکٹ, اور کیا چینج کنٹرول بورڈ ہوگا, تو ڈیفینیٹلی یہ زیادہ اچھا آپ پرفارم کریں گے. فورتھ ون از یوز افیکٹو کنفیگریشن مینجمنٹ. اوبیسلی اگر آپ کوئی پراپر ٹول یوز نہیں کر رہے کنفیگریشن مینجمنٹ کے لیے تو آپ جو ہے اس کو ڈیفینیٹلی مینیج کرنا سافٹ ویئر پروجیکٹ کو, اس کے ڈفرینٹ ورژنس کو
یہ hell of job ہے اور اس کو اتنی آسانی سے نہیں کیا جا سکتا. Then define procedures for making timely decisions or smaller changes. Again procedures کی بات ہو رہی ہے, process کی بات ہو رہی ہے. You have to define the procedures جو کہ supporting ہوں to take decisions, timely decisions. یہ نہ ہو کہ آپ کوئی چینج ہے اور پھر 2 ہفتے جو ہے اس کی اپروول لینے میں لگ جائیں اور وہ چینج جو ہے بہت امیجیٹ نیچر کا ہو, تو اس طرح سے وہ پروجیکٹ جو ہے کبھی بھی سکسیزفل نہیں ہوگا. اور ڈیفینیٹلی اگر اسمالر چینجز ہیں جن کا کوئی لارج امپیکٹ نہیں ہے پروجیکٹ کے بجٹ کے اوپر یا اسکیجول کے اوپر یا اسکوپ کے اوپر, تو ہمیں ایسے پروسیجرز ہونے چاہیے کہ اس کو زیادہ جلدی اور لوور لیول کے اوپر ہی اس کو ایڈریس کر لیا جائے. دین یوز ریٹن اینڈ اورل پرفارمنس رپورٹس ٹو ہیلپ آئیڈینٹیفائی اینڈ مینیج چینج. میں نے جیسے کہ پہلے کہا تھا کہ انفارمل چینجز بھی ہو سکتی ہیں, انفارمل چینج ریکویسٹ ہو سکتی ہے اور اورل بھی ہو سکتی ہے. جب آپ ایک آرگنائزیشن کے اندر ہیں, ایک آفس کے اندر ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس آپس میں فون کے اوپر کمیونیکیٹ کر رہے ہوں, لیکن اگین یہ کوئی اچھی پریکٹس نہیں ہے. ایوری تھنگ مسٹ بی ڈاکومنٹڈ, تو چینج کو بھی ڈاکومنٹ ہونا چاہیے. اگر آپ جو ہے ریٹن جو ہے پروسیس ریٹن چینج ریکویسٹ ہوں گی اور ریٹن پرفارمنس رپورٹس ہوں گی. ریٹن پرفارمنس رپورٹس جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کریں گی کہ کیا کچھ جو ہے ٹاسک کمپلیٹ ہو گیا ہے اور کیا کچھ ہونا باقی ہے اور اس میں کیا کچھ چینج ہے جس کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے. تو وہ اورل کے ساتھ ساتھ ریٹن بہت ضروری ہے. تو ریٹن پرفارمنس رپورٹس جو ہیں وہ ہیلپ آؤٹ کریں گی ہمیں چینجز کو آئیڈینٹیفائی اور مینیج کرنے میں. Use project management and other software to help manage and communicate changes. Again کہ آپ project management system کو یوز کریں گے تو وہ زیادہ ہیلپ فل ہوگا ہمیں کوآرڈینیٹ کرنے میں اور ہمیں کمیونیکیٹ کرنے میں ایز کمپیئر ٹو کہ آپ جو ہے بغیر کسی پراپر ٹول یا سسٹم کے جو ہے چینجز کو کمیونیکیٹ کریں. Focus on leading the project team and meeting overall project goal and expectations. تو یہاں پہ دیکھیں کہ پروجیکٹ ٹیم کو لیڈ کریں اور پھر جو پروجیکٹ مینیجر ہے ہی اور شی مسٹ ہیو گڈ انڈرسٹینڈنگ آف دا پروجیکٹ گولز اینڈ ایکسپیکٹیشنس جو کہ اسٹیک ہولڈرس کی ہیں, اور اس کو پراپرلی مینیج کریں گے تو زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ چینج پرفارم ہوگی, چینج کو ایڈریس کیا جا سکے گا. Now we talk about the closing project R phases, اور اس کے اندر کس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یا کس طرح کے پروسیسز ہوتے ہیں جو کہ فائنلائز کرتے ہیں ہم کسی بھی پروجیکٹ فیز کو یا پروجیکٹ کو. اینڈ آبویسلی ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف کمپلیٹ کریں گے, یہ بھی ہو سکتا ہے کسی پروجیکٹ یا کسی فیز کے اندر جو کلوزنگ ایکٹیویٹیز ہیں یا پروسیسز ہیں کہ ہم کسی ورک کو کینسل کر دیں, کیونکہ سارے پروجیکٹ سکسیزفل نہیں ہوتے. تو کسی اسٹیج کے اوپر یہ ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے کہ اس پروجیکٹ کو جو ہے یہاں پہ اسٹاپ کیا جائے اور اس کو کینسل کر دیا جائے. اینی ویز ٹو ٹرانسفر دا کمپلیٹیڈ آر کینسلڈ ورک, یہ ایک مین جو ہے ٹاسک ہے, مین ایک ایکٹیویٹی ہے یا پروسیس ہے جو کہ کلوزنگ پروجیکٹس یا فیزز کے اندر ہوتا ہے. اس کی مین ان پٹ کیا ہے, ایکسیپٹیڈ ڈیلیوریبلس جو ہوتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ ٹیمز یا ڈفرینٹ جو گروپس کام کرتے ہیں اور وہ اپنے ڈیو ٹائم کے اوپر ڈیلیوریبلس جو ڈیولپ کرتے ہیں وہ آپ کی ان پٹس ہوتی ہیں. اور اس کے اندر مین ٹیکنیک اگین ایکسپرٹ ججمنٹ ہے. بینگ اے ایکسپرٹ یو ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ اب اس کو کلوز کر دینا چاہیے, اب یہ کام کمپلیٹ ہو گیا ہے, یہ ٹاسک کمپلیٹ ہو گیا, پروجیکٹ اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہیے. وہ آبجیکٹیو جو ڈیسائیڈ کیے تھے, جو ڈیفائن کیے تھے وہ اچیو ہو گئے. اور اس کی مین آؤٹ پٹ کیا ہوگی, اوبویسلی فائنل جو آپ کی پروڈکٹ ہے یا سروس ہے, اور مین آؤٹ پٹ اس کی کیا ہوگی, فائنل پروڈکٹ آر سروس آر ریزلٹ ٹرانسمیشن. کوئی ریسرچ پروجیکٹ ہو سکتا ہے جس کے اندر آپ جو ہے کوئی ریزلٹس شیئر کر رہے ہوں گے تو وہ اس کی ٹرانسمیشن ہوگی. اور پروسیس ایسٹ اپڈیٹس, پروسیس ایسٹ اپڈیٹ سے کیا مراد ہے کہ whenever you do some project either successfully or it is completely failure, so still you have a lot of things to share,
اور وہ آپ ڈاکومنٹ کرتے ہیں، جیسے لیسن لرن رپورٹس ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے پروسیس سے ریلیٹڈ جو آپ کے آرگنائزیشن کے پروسیسز ہیں، ورک پریکٹسز ہیں، اس سے ریلیٹڈ آپ اس پروجیکٹ کے کانٹیکس کے اندر اپنی فیڈ بیک دیتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی وہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے آرگنائزیشن کو کسی بھی اور اس طرح کے پروجیکٹ کے اندر ان فیوچر. تو وہ سارے جو ہیں، اس لیے ہم نے اس کو کہا کہ وہ پروسیس ایسٹ ہوتے ہیں، ایسٹ اپڈیٹس ہوتی ہیں. اوکے، ناؤ وی سمرائز دا ٹوڈیز لیکچر. ہم نے سب سے پہلے ریسنٹ ٹرینڈس کو ڈسکس کیا ان دا کانٹیکسٹ آف آئی ٹی پروجیکٹس کہ ناؤ ورلڈ از لائک اے گلوبل ولیج، گلوبلائزیشن کی بات کی، اس کے امپورٹنٹ فیکٹرز کو ڈسکس کیا، اور ہم آنے والے لیکچرز کے اندر گلوبل سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے. یہاں پہ ہم نے آج جسٹ بریفلی اس کو ڈسکس کیا ہے کہ کیا ہے گلوبلائزیشن. پھر ہم نے بات کی کہ آؤٹ سورسنگ کیا ہے، جب ہم اپنا کوئی بھی ٹاسک، کوئی بھی سروس، کوئی بھی پروڈکٹ جو ہے اپنے آرگنائزیشن سے باہر جو ہے جا کے اس کو لیتے ہیں. اور اسی طرح سے آف شورنگ کی بات کی. پھر ہم نے ورچوئل ٹیمز کی بات کی کہ ورچوئل ٹیمز جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں ڈفرینٹ لوکیشنز کے اوپر، ریموٹ لوکیشنز کے اوپر جب لوگ ایک ہی پروجیکٹ کے اوپر کام کرتے ہیں. پھر ہم نے ورچوئل ٹیمز کی بات کی کہ جب ڈفرینٹ لوکیشنز کے اوپر لوگ ایک ہی پروجیکٹ کے اوپر ٹیم ممبرس کام کرتے ہیں تو وہ ورچوئل ٹیمز کہلاتی ہیں. پھر ہم نے ان کے ایشوز کو ڈسکس کیا، اور اس میں مینلی ہم نے ڈسکس کیا کہ کیسے کامن ورک پریکٹسز ہم ڈیفائن کریں گے، کیسے ان کے بیچ میں ٹرسٹ کو جو ہے ڈیولپ کریں گے، اچھا ریلیشن شپ بنائیں گے، ایک دوسرے کے جو ہے کلچرل ڈفرینسز کو کیسے ہم دیکھیں گے. اور پروجیکٹ مینیجر کا اس میں بہت امپورٹنٹ رول ہے، اور اسی میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو ورچوئل ٹیمز ہیں اس کو ریوارڈ کیسے دیا جائے گا، کیونکہ وہ فزیکل میٹنگ نہیں ہو رہی، تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ فزیکلی آفس میں اس کو تھپکی لگائیں. تو مے بی کہ آپ اس کو ای میل کر دیں، یا اوکیجنلی آپ اس کو بونس دے سکتے ہیں، یا فون کر سکتے ہیں جسٹ ٹو موٹیویٹ ہم اور ہر. تو اسی طرح سے ہم نے پھر پروجیکٹ مینجمنٹ پروسیس گروپس کی بات کی، اور اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ڈفرینٹ ہمارے پاس پروسیسز ہیں. پروسیسز بیسیکلی ایک سیریز آف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یا سیٹ آف ایکٹیویٹیز ہیں ٹو اچیو کامن آبجیکٹیو، اور اس میں انیشیٹنگ پروسیسز ہیں، پلاننگ پروسیسز ہیں، ایگزیکیوٹنگ پروسیسز ہیں، مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول ہے، اینڈ دین کلوزنگ پروسیسز ہیں. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ جو اچھے پروجیکٹ مینیجرز ہوتے ہیں وہ پلاننگ کے اوپر زیادہ ٹائم جو ہے اسپینڈ کرتے ہیں، اور جب وہ پلاننگ پہ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں تو ایز کمپیئر ٹو ادر پروجیکٹ مینیجرز وہ ایگزیکیوشن میں ٹائم کم اسپینڈ کرتے ہیں. لیکن جو باقی جو ریسٹ آف پروسیسز ہیں، انیشیٹنگ، مانیٹرنگ اور کلوزنگ، اس میں بھی جو اچھے پروجیکٹ مینیجرز ہوتے ہیں وہ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر پروجیکٹ مینیجرز. پھر ہم نے پروجیکٹ انٹیگریشن مینجمنٹ کی بات کی، اور اس کے ڈفرینٹ جو پروسیسز ہیں اس کو ہم نے ڈسکس کیا، اور اس کے اندر جو ایک مین ہم نے ڈاکومنٹ دیکھا دیٹ واز پروجیکٹ مینجمنٹ پلان. اور اس میں ہم نے کہا کہ جو ڈفرینٹ نالج ایریاز ہیں اس سے انپٹ آتی ہے پروجیکٹ مینجمنٹ پلان میں. اور پروجیکٹ مینجمنٹ پلان کے اندر ہم نے دیکھا ایک امپورٹنٹ چیز جو انٹیگریشن مینجمنٹ کے حوالے سے بھی ہے، وہ ہے چینج، کہ کیسے ڈفرینٹ چینجز اکر ہوتی ہیں پروجیکٹ میں اور ان کو کیسے ایڈریس کیا جائے. چینج کنٹرول بورڈ کی بات کی، چینج کنٹرول سسٹم کی بات کی، اور پھر ہم نے فائنلی بات کی کہ کیسے کلوزنگ ہم کرتے ہیں پروجیکٹ کی یا پروجیکٹ فیز کی. تھینک یو. اللہ حافظ.